नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। तो हर दफ़ा की तरह सबसे पहले यही चीज़ कि इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम अपने दीन के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें और हमारी ज़िंदगी की पहली प्रायोरिटी जो है वो हमारा दीन बन जाए। और दीन का पहली प्रायोरिटी बनने का मतलब क्या है कि हमारी पूरी ज़िंदगी का हर काम, हर वक्त हम अल्लाह ताला की रज़ा और उनकी मोहब्बत जो है उसकी फ़िक्र में हम लगे रहें कि हम इस तरह गुजारें अपना वक्त कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की रज़ा मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत मिल जाए। और अगर हम ये दो चीज़ें मिल गई तो इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं है कि हम जन्नत में ना जा सकें, जो अल्लाह ताला के इनामात की जगह है, जो अल्लाह ताला की रज़ा की जगह है, जो अल्लाह ताला के दीदार की जगह है। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमा दें, आमीन। और इसके लिए हमने एक अपने लिए वे ऑफ लाइफ समझ लें बनाया है। कुछ हमने अपने लिए पॉइंट्स बनाए हैं कि हम हर लम्हा होशियार रहें कि कहीं नफ्स और शैतान अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराज़गी से हमें गफलत में ना डाल दे, और हम मोहतात रहें कि हमसे कहीं कोई गुनाह ना हो जाए, और हम तैयार रहें कि कोई नेकी का मौका, कोई भी नेकी का मौका हमसे ज़ाया ना हो। चाहे हमने किसी को मुस्कुरा के देखना जिससे कि उसके दिल को तस्कीन मिलती हो, या हमने किसी रास्ते से कोई पत्थर या केले का छिलका हटाना हो, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जिसको कि हम, या हमारे पास टाइम है तो हम तस्बीहात नवाफिल पढ़ सकते हो, और हम शुक्रगुजार रहना है कि हर आन अल्लाह ताला की जो रहमतें हम पर बरस रही हैं। तो ये अल्लाह ताला की नेमत ही है ना हमारे ऊपर। और हम जो गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जो गुनाहों से बच रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। तो हर लम्हा हम किसी नेकी की तरफ जा रहे होते हैं, किसी गुनाह से बच रहे होते हैं, या खुदा ना खास्ता गुनाह हो जाए तो उस पे अल्लाह ताला तौबा की तौफीक नसीब फरमाते हैं, तो हम तौबा कर रहे होते हैं। तो हमें हर लम्हा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रगुजार रहना चाहिए। फिर हमने ज़िंदगी निखारने के कुछ तरीकों पे बात की थी कि हम, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर ये थीम जो चल रहा है वो यही है बेसिकली, अरकान इस्लाम, दुआ, ज़िक्र, तस्बीहात, सुन्नत तरीके, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार। ये 5 वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ रहेगी, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहेगी। हमारे आमाल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक रहेंगे। और हमारे पूरे प्रोग्राम का थीम ये है। बाकी जो बातें की जाती हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर लेकर आने के लिए की जाती हैं। इसलिए जो गौहर साहब और आमिर जवाद साहब मामूलात बताते हैं उनकी ख़ास पाबंदी करें, तो उससे इंशाअल्लाह खुद ब खुद आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली महसूस होगी। आज हम कुछ तफ़सील देखेंगे जो वालिदैन के लिए है और बड़े बच्चों के लिए है। वालिदैन के लिए इसलिए कि वो अपने बच्चों को उस तरह से चलाएँ, और बड़े बच्चों के लिए इसलिए कि वो अपने छोटे बहन-भाइयों को या अपने क्लास फेलोज़ को इन चीज़ों की तरगीब में जो अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो हमने अरकान इस्लाम की बात की थी, और इसमें ये 5 चीज़ें हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी तौहीद की शहादत देना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं इसकी शहादत देना, नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा। ये इस्लाम के सुतून है 5 ना, जिनके ऊपर इस्लाम की बुनियाद कायम है, इस्लाम कायम है जिनके ऊपर, इमारत कायम है। तो इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम अपने छोटे बच्चों को भी ये शऊर दे सकते हैं आसान अल्फाज के अंदर कि अल्लाह करीम, जब हम इस बात को मान रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के साथ, कि अल्लाह करीम हमारे माबूद हैं, हमारे इलाह हैं, हमारे रब हैं, वो हमको पाल रहे हैं, हमको हर नेमत जो मिल रही है उनकी तरफ से मिल रही है, हम पे से हर मुश्किल जो हट रही है वो उनकी वजह से हट रही है, उसको वो हटा रहे हैं। तो फिर जब हमारे मालिक भी वही हैं, हमारे रब भी वही हैं, पालने वाले भी वही हैं, तो अब क्या बात है? अब बात यह है कि फिर हमें बात भी सिर्फ उन्हीं की माननी है, किसी और की बात नहीं माननी, और अपनी ख्वाहिश भी नहीं माननी। ठीक है जी? किसी और की बात भी नहीं माननी और अपनी ख्वाहिश भी नहीं माननी। तो ये एक बात हो गई, बच्चों को हम ये समझा सकते हैं। और दूसरी बात कि जब हम कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी हमें कहाँ से मालूम होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमें कहीं और से ये बात नहीं मालूम होगी अल्लाह ताला किस चीज़ पर राज़ी होते हैं हमसे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ही
اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اسی لیے ہم ہر کام سنت طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہم سنتوں کے معمولات بتاتے ہیں نا، لباس پہننے کی سنت، آج ہم نے الحمدللہ بات کی ہے اذان کا جواب دینے کی سنتیں اور اذان سننے کی سنتیں، تو ہر طریقے سنت کے طریقے، ہم ہر کام سنت کے طریقے سے اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ نماز کے بارے میں ہم بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں، یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا، کہ نماز اچھے انداز سے اور صحیح طریقے سے سیکھ کر پڑھیں، اس کو ٹالیں نہیں نا، ٹھیک ہے، اس سے تھوڑی سی مشقت تو ہوتی ہے لیکن بچوں کو اس بات کا شعور دینا ہے۔ ایک تو یہ بات بتانی ہے کہ نماز کی اہمیت کو سمجھیں، دوسرا یہ کہ بچوں کو نفلی نماز کی اہمیت بتائیں۔ نفل آدمی چھوڑ دیتا ہے اور اس میں زیادہ تر وجہ یہی ہوتی ہے کہ والدین بھی اور آس پاس کے لوگ بھی ان کو بچوں کو بتاتے ہیں کہ نفل چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہم لوگوں کا جو ترغیب دینے کا طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم بچوں کو ڈرا زیادہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو پڑھ لو نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے، دیکھو پڑھ لو نہیں تو یہ ہو جائے گا۔ تو ڈرانا جو ہے وہ آخری ریزورٹ ہونا چاہیے بچوں کے لیے نا، پہلا تو یہ ترغیب دیں ان کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بتائیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بارے میں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پہ سے مشکلات کو ہٹاتے ہیں، پریشانیوں کو ہٹاتے ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی بات مانیں۔ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں تو ہم ایسی چیزوں سے بچ جاتے ہیں جو ہم کو نقصان پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم ڈرائیں گے نہیں نا اور اس طرح سے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بچے کے اندر بڑھے، تو پھر ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ نفل نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتے ہیں، اور اس میں آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی محبت سے کھڑا ہوتا ہے۔ تو بچوں کو ترغیب دیں کہ وہ ظہر کی نماز کے ساتھ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، مغرب کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اگر اوابین پڑھنے کا ٹائم بچے کے پاس نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے یا ابھی اس کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، تو 2 نفل تو پڑھ لے۔ 2 نفل پڑھنے میں 2 3 یا 4 منٹ لگیں گے، تو اتنا مصروف کوئی نہیں ہوتا کہ جو وہ 3 4 منٹ نہ نکال سکے، صرف وہ ایک وسوسہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، تو اس کو قابو کرنے کے لیے والدین اور بڑے بہن بھائی بچے کی مدد فرمائیں۔ تو جو سنتیں غیر موقدہ ہیں اور نوافل ہیں اس کے اہتمام کی عادت ڈالیں، اور اگر بچہ واقعی پڑھائی میں بہت زیادہ مصروف ہو، جیسے اس کے امتحان ہو رہے ہیں، اس کے لیے ایک لمحہ قیمتی ہو گیا ہے، تو ٹھیک ہے کچھ تخفیف کر لے، لیکن دن میں کچھ نہ کچھ نوافل روزانہ پڑھتا رہے اور اس کی برکت سے آشنا رہے، یہ نہ ہو کہ اس کی طرف سے غفلت ہو جائے اس کو۔ تو نفل نماز جو ہے اگر بچے کو اس کی عادت پڑ جائے تو اس کا اتنا نور ہوتا ہے کہ انشاءاللہ 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 وہ کسی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا اپنی زندگی میں، اور انشاءاللہ کسی فتنے میں نہیں پھنسے گا، ٹھیک ہے۔ یہ شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں نا، یہ انہی لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں جو اپنے نوافل سے غافل ہوتے ہیں، جن میں مشکل سے بس فرض کو پکڑا ہوا ہوتا ہے یا واجبات کو پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو ان پہ شیطان کے حملے زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ فرض اور واجبات ان سے چھٹتے رہتے ہیں۔ نفل جو ہے یہ ایک حصار ہے، یہ ایک دیوار ہے جو کہ شیطان کے حملوں کو روک لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو متوجہ کرتی ہے۔ تو یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو پیار سے، محبت سے، آسان الفاظ میں سمجھائیں اور نفل پڑھنے میں ان کی مدد کریں۔ زکوٰۃ ظاہر ہے بچوں کے اوپر نہیں ہوتی، تو بچوں کو نفلی صدقہ اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت ڈلوائیں۔ جیسے اگر ان کو پاکٹ منی دی جاتی ہے تو اس میں سے 5-10 روپے وہ ہر مہینے، جتنی بھی پاکٹ منی اس کے لحاظ سے خود آپ طے کر لیں، بچے سے ترغیب دیں کہ یہ تم نے کسی کو بیٹا ویسے انعام کے طور پہ دینی ہے، ہدیے کے طور پہ دینی ہے، اس کی مدد کے لیے دینی ہے، اور اس میں یہ کوشش کریں کہ بچے کے دل میں کوئی تکبر یا انانیت پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب وہ دے دے تو پھر اس کو کہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی توفیق دی کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے تمہیں کچھ خرچ کرنے کی توفیق دی، تو تمہارے آخرت میں کام ہو آئے گا، اور جس نے تم سے لیا ہے نا یہ پیسہ یا یہ رقم، اس کا تم پر احسان ہے کہ اس نے یہ تمہاری رقم دنیا سے لے کے آخرت میں بھیج دیا، تو اس کے لیے بھی دعا کرو، شکر گزاری کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے بھیجا اور تم نے یہ پیسے اس کو دے دیے۔ تو اس طرح صدقہ خیرات کرنے کی، پیسے ویسے خرچ کرنے کی لوگوں کے اوپر جائز طریقوں سے بچوں کو ذرا عادت ڈلوائیں۔ حج اور عمرہ یہ مشکل عبادت ہے، حج، اور سال میں 1 مرتبہ ہوتی ہے، اس لیے بچے تو بچے، بڑوں کا بھی اس سے اتنا جذباتی تعلق نہیں ہو پاتا۔ لیکن اگر ہم حج اور عمرے کی بات بچوں کے ساتھ کرتے رہیں، جیسے رمضان میں عمرے کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، اب رمضان آنے والے ہیں تو ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ویسی تذکرتاً یہ بات بتائیں کہ رمضان میں جو حج عمرہ کرنا ہے
یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں حج کرنے کے برابر ہے، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور ہم خود دعا بھی کریں بچوں کے ساتھ، اپنی جو ہماری افطاری کی دعائیں ہوں گی، سحری کی دعائیں ہوں گی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں عمر نصیب فرما دیں تاکہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ جو میں نے بات کی ہے ابھی کہ رمضان میں حج کرنا، یہ عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے پوچھا کہ تمہارے لیے ہمارے ساتھ حج کرنے پر کیا رکاوٹ ہے؟ اس نے جواب دیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، ایک پر میرا بیٹا اور اس کے والد حج کرنے چلے گئے اور دوسرا ہمارے لیے چھوڑ دیا تاکہ ہم اس سے کھیتی کو سیراب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ تو یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ رمضان میں حج کرنا عمرہ کے برابر ہے، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ لیکن صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو جو رمضان کے اندر عمرہ ہے اس کی اتنی بڑی سعادت ہے، تو اگر بچوں کو بتایا جائے تو اس سے ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہوگی اور حج عمرے سے ان کے اندر مناسبت یا انس بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حج عمرے سے بڑھ کر اس لیے ہے کہ حج میں 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک شاعر اللہ کی تعظیم اور دوسرا لوگوں کا اجتماعی طور پر اللہ کی رحمت کے نزول کو طلب کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس زمانے کے اندر عمرے کے اندر اتنا زیادہ ہجوم نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے حضرت نے لکھا ہے کہ عمرے کے اندر صرف شاعر اللہ کی تعظیم ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہاں پہ لوگ زیادہ نہیں ہوتے، تو دوسری والی بات کہ لوگوں کا اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کو طلب کرنا وہ اتنا زیادہ نہیں ہو پاتا کیونکہ لوگ کم ہوتے تھے اس زمانے میں۔ لیکن اب رمضان کے اندر تو بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا، لوگوں کا ہجوم، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سب آئے بھی بڑے خلوص کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس سے جو روحانیت کا نزول ہوتا ہے، جو انوارات آتے ہیں، اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان میں عمرے کو حج کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو رمضان کے اندر جو ہے عمرہ ہوتا ہے اس کے اندر لوگ خاص طور پہ راغب ہوتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں، اور عام جو عمرہ ہوتا ہے اس میں لوگ ظاہر ایک کا دکا لوگ پہلے آیا کرتے تھے وہاں پہ، تو وہ تو بہت کم ہوا کرتے تھے جو عمرہ کرنے، عموماً مکہ مکرمہ کے شہر کے یا کوئی دور سے آیا کرتا تھا کیونکہ سفر بہت مشکل تھا۔ رمضان میں پھر کچھ اہتمام کر لیتے تھے، تو اگر اس وقت کے رمضان کے اہتمام کی وجہ سے عمرہ جو تھا وہ حج کے برابر ہو گیا تھا، تو اس وقت میں تو رمضان میں بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، لوگوں کو جگہ نہیں ملتی، بلکہ کئی دفعہ حج سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں خاص موقعوں پہ۔ تو اس لیے جو عمرہ ہے رمضان کا اس کے اندر بھی بہت زیادہ انوارات ہوتے ہیں، تو گویا ان کو حج کے برابر کہا گیا۔ حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات بتائیں جب ذی الحج قریب آ جائے۔ ابھی تم رمضان میں ہیں تو رمضان کی فضیلت میں بتا دیں ان کو، عمرے کی فضیلت جو ہے، اور رمضان کے بعد پھر شوال آئے گا اور پھر ذیقعد اور ذی الحج، تو اس دور کے اندر پھر یہ واقعات سنانا شروع کر دیں ان کو، خانہ کعبہ کی تصاویر دکھائیں، آب زمزم آج کل لوگ لے ہی آتے ہیں، تو جب آب زمزم کوئی لے کے آئے تو بچوں کو پلاتے وقت خوب اس کی ترغیب دیں، اس کی فضیلت بتائیں، اور اگر نہیں بھی ہے تو ویسے ہی بتائیں آب زمزم کی کہ کس طرح سے معجزاتی پانی ہے یہ، غار حرا کے بارے میں، مسجد نبوی کے بارے میں، مدینہ منورہ کے بارے میں ان کا شوق اجاگر کرتے رہیں، ان کو اس عبادت سے مانوس رکھیں۔ اور جو لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے ان مہینوں کے اندر ان سے ملوانے کے لیے لے جائیں بچوں کو، جب وہ حج کر کے آ جائیں تب ان سے ملوائیں، اور اکابر کے جو حج کے سفر ہیں ان کے واقعات، آسان واقعات بچوں کو پڑھ کے سنائیں تاکہ بچوں کے اندر حج کے ساتھ عمرے کے ساتھ مناسبت پیدا ہو۔ روزہ جو بڑے بچے ہیں ان کو تو رجب اور شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کی ترغیب دیں، پھر شوال کے 6 روزے اور ذی الحج کے 10 روزے جو ہیں ان کی فضیلت بتائیں، کوشش کریں وہ اس سے جڑتے رہیں نا، والدین بھی اور بڑے بچے بھی۔ چھوٹے بچوں کو، جو خاص طور پہ بہت چھوٹے بچے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے ابھی، تو ان کو سحری اور افطاری میں تو اہتمام کے ساتھ شریک کریں، سحری میں اٹھائیں، تہجد کی نماز پڑھوا لیں، کہ وہ اتنے چھوٹے نہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تھوڑی بہت نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ان کو تہجد کی عادت ڈالیں، کم سے کم دعائیں تو منگوائیں ان سے نا۔
اور دن کے اندر چھوٹے چھوٹے وقفوں سے، ایسا بہت سے گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو روزے نہیں رکھتے وہ وقفے وقفے سے کھاتے ہیں اور بیچ میں کچھ نہیں کھاتے پیتے، تو ان کو یہ احساس رہتا ہے جیسے وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس طرح سیمولیشن ایک روزے کی ان کے ساتھ کرواتے رہیں۔ ذکر، تسبیحات اور دعا، تو یہ ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 اور 42 دیکھی تھی۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ مومنوں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کثرت سے کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہمارے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ کہ ہم لوگ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ دیکھو کتنے امپورٹنٹ لوگ میرا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، یہ حکم اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے اور ہم اس سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ ذکر کرنا تو اتنا آسان ہے، چلتے چلتے کلمہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، فضول باتیں کرنے کے بجائے کلمہ درود شریف پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت ہی آسان عبادت ہے، اس کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اس سے ہم بہت زیادہ غافل رہتے ہیں۔ جیسے ہم اپنی نعمتوں میں بہت سی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں نا، لیکن صحت جو ہمیں ملی ہوتی ہے یا آکسیجن جو ہم لے رہے ہوتے ہیں اس کی شکر گزاری ہم نہیں کر پاتے۔ تو کثرت سے ذکر، کثرت سے دعا، کثرت سے تسبیحات، ٹھیک ہے، یہ چیز کرنی ہے، اور اس کے لیے بچوں کو جو ہم یہ بتاتے ہیں معمولات ذکر تسبیحات اور دعا کے، اس سے مانوس رکھیں، اور جو ذکر تسبیحات اس پروگرام میں بتائے جاتے ہیں ان کی تعداد میں عمر کے لحاظ سے رد و بدل کر کے بچوں کو ترغیب دیں، تاکہ کچھ نہ کچھ معمول روزانہ بچے کر لیا کریں، ان کے لیے وہ آسان رکھیں، چھوٹے بچوں کے لیے، بڑے بچے تو کر سکتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات یہ، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی بات بھی ہوگی، کہ ہمارے بچے ہمارے کہنے کے باوجود جب دین کے ان معمولات کی طرف نہیں آ رہے ہوتے تو اس کی ایک بڑی وجہ والدین کی اپنی غفلت ہوتی ہے، مطلب گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، والدین خود بھی کم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور بچوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ جڑ جائیں اس کے اندر نا، تو پھر یہ تو نہیں ہو پائے گا۔ دوسرا، بچوں کے کزنز ہیں، محلے میں بچوں کی دوستیاں ہیں، بچوں کا اسکول ہے، وہاں پہ ایسے بچے نہیں ملیں گے جو ان کو اس چیز کی ترغیب دیں، تو وہ جو بچوں کا ماحول ہے نا، جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے، وہ بھی اس چیز سے روک رہا ہوتا ہے، وہ ان کو کسی اور چیز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، ان کو گیمز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، ان کو کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، ان کی ساری اٹینشن کسی اور طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ والدین نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں بچوں کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں ہمارے اس پرنسپل سے، ہمارے اس اصول سے کہ ہم دین کو اپنی زندگی میں پرائمری امپورٹنس دیں، فرسٹ امپورٹنس دیں، پہلی پرائرٹی دیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور اس ماحول سے پھر بچوں کو تھوڑا سا آئسولیٹ کرنا ہے، تھوڑا سا دور کرنا ہے اس ماحول سے۔ تو جب وہ دور ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ذکر تسبیحات یہ وہ خود کرنا شروع کریں گے، اور آپ ان کو ترغیبات دیتے رہیں، تو انشاءاللہ کمپٹیشن ڈال دیں، کوئی انعام رکھ دیں ان کے لیے، جتنا جتنا وہ یہ ذکر تسبیحات سے مانوس ہوں گے، ان کے دل میں نور جاتا رہے گا، وہ دوسری چیزوں سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سنت طریقے، سورہ آل عمران کی آیت 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو یہ سنت طریقے جو ہم بتاتے ہیں یہاں پہ آسان سنت طریقے ہیں، اس سے کیا ملتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ تو بچوں کو بچپن ہی سے، چھوٹے وقت سے ہی جو سیکھ رہے ہیں، وہ کپڑے کیسے پہنانے ہیں آپ سکھا رہے ہیں، وہ کپڑے کیسے پہننے ہیں، آستین میں کس طرح ہاتھ ڈالنا ہے، اس وقت ہی بتا دیں کہ اتارتے وقت بائیں طرف سے اور پہنتے وقت دائیں طرف سے، دعا بھی سکھا دیں ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو محنت کرنی پڑے گی بچوں کے ساتھ، یہ ایسے نہیں ہو جائے گا کہ ہم چاہیں گے اور ہو جائے گا، ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی بچوں کے ساتھ، جس طرح ہم بچوں کے خوراک کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے، ان کے آرام اور آسائش کے لیے محنت کرتے ہیں نا، کما کے لاتے ہیں، ماں جو ہے دن رات کچھ پکا رہی ہوتی، کپڑے استری کر رہی ہوتی، کپڑے دھو رہی ہوتی ہے، اسی طرح بچوں کے لیے یہاں پر بھی دین کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو وقتاً فوقتاً انہیں سنت طریقے پر عمل کی اہمیت بھی بتائیں، اور ان سے اللہ کریم سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہ بات بتائیں کہ جو سنت طریقے پر عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت
ان کو نصیب فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم نے کہا نا کہ بچوں کو ڈرانا نہیں ہے پہلے، ڈرانے سے بچے، کیونکہ آج کل کا ماحول جو ہے بہت زیادہ ڈسٹریکٹ کرنے والا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اس چیز پہ عمل نہیں کر پاتا، اور ساتھ میں ڈرانے والا اتنا زیادہ ڈرا دیتا ہے کہ بچہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے، اس سے عمل ہو نہیں رہا ہوتا، ڈر اس کو بہت زیادہ لگ جاتا ہے، تو پھر وہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ بہت ڈراتے ہیں، ان کی بات نہ سنو نا، ٹھیک ہے؟ تو بچے کے ساتھ اس طرح چلنا ہے کہ وہ ٹوٹ نہ جائے کہیں۔ درود شریف کی کثرت پہ تو بہت بات چیت ہو چکی ہے، بہت زیادہ روایات ہیں، اور ہم نے پچھلی دفعہ یہ صحابہ کرام کی کچھ باتیں یہاں پہ نقل کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی کو آگ بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہ مجلسوں کی زینت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ تو ہم نے کل یہ پچھلے ہفتے یہ بھی بات کی تھی کہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہر مجلس کے بعد سب مل کے، جو بھی مجلس کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، پھر ہم اٹھتے ہیں نا، اور اس کے بعد مجلس ختم کرنے کی دعا بھی پڑھ لیں۔ تو یہ ہم اس لیے کریں گے کہ ہم اپنی ماں کے حکم کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے کریں گے، اس کا ایک الگ تعلق ہو جائے گا، اس کا ایک الگ نسبت ہو جائے گی، جو ہماری ماں ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے حکم پر عمل کرنا، ٹھیک ہے، اس نیت سے ہم یہ کریں گے۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی استغفار کی کثرت سے۔ استغفار کی کثرت کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، دین کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ ہود کے آیت نمبر 52 کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں گے اور تمہاری موجودہ طاقت پر اور قوت بڑھائیں گے، اور مجرم بن کے منہ نہ موڑو۔ تو بچوں کو درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت جو ہے اس کی فضیلت بتائیں، کچھ تعداد ان کے لیے مقرر کر دیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے آپ نے 10 دفعہ یا 11 مرتبہ آپ پڑھا کریں، صبح شام پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس طرح آہستہ آہستہ کی تعداد بڑھاتے رہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بچے اس سے مانوس رہیں، بچے اس کی فضیلت کو بھی جانتے ہوں، اور ان کے اوپر بوجھ بھی نہ پڑے، ان کی عادت ہے ان کی، یہ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے، بڑے بچے جن کے پاس ٹائم بھی ہے اور صلاحیت بھی، وہ تو ہمارے بتائے ہوئے معمول کے مطابق کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹوں بچوں کے لیے کچھ کم کر کے بتایا جا سکتا ہے۔ پھر ہمارا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی، دوستی حاصل کرنے کے طریقے، سب سے پہلی بات یہ تھی، آئٹم نمبر 1، کہ اللہ کریم کی نافرمانی سے ہر حال میں بچیں، اور جہاں جہاں ہو جاتی ہے وہاں توبہ کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ حدیث شریف ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ تو کبھی گھبرائیں نہ کہ میں تو ہر دفعہ ایک کام کرتا ہوں، کس منہ سے توبہ کروں، ہم اسی منہ سے توبہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ توبہ ہے اس لیے کہ غلطی سے ہو جائے، ارادتاً نہ کریں، بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ پھر دوسرا آئٹم تھا کہ آسان ترجمہ قرآن سے 10 آیتوں کا روزانہ ترجمہ پڑھ لیں، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ، 10 کا نہیں ہوتا 5 کا کرتے ہیں، تو کریں ضرور۔ تیسری چیز تھی روزانہ کی تلاوت، یہ چاہے آدھا صفحہ ہو چاہے 1 صفحہ ہو، روزانہ کی تلاوت ضرور کرتے رہیں۔ ہمارا ایک معمول چلتا ہے الحمدللہ کہ ہم ہفتے میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے، جتنے بھی ممبرز ہیں اس گروپ کے، کہ ایک قرآن شریف پورا سب لوگ مل کے پڑھ لیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ہدیہ کر دیں، اس کا ثواب جو ہے۔ تو اس طرح کی ترتیب آپ حضرات بھی بنا سکتے ہیں، خواتین مل کے بنا سکتی ہیں، گروپ بنا کے اپنا، کہ ہفتے میں ایک قرآن شریف ختم کر لیا، اس کا ہدیہ اس طرح کر دیا، تو اس سے تلاوت کی عادت بھی پڑ جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بھی بن جائے گا۔ چوتھی چیز کہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ تو نوافل کی بات ابھی ہم کر چکے ہیں بچوں کے سیشن میں، اس کے بارے میں بچوں کو بھی ترغیب دیں اور خود بھی اس کا بہت خیال رکھیں۔ جتنی کثرت سے نوافل ہوں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ وہ روایت ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نفل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اتنی قربت مل جاتی ہے۔ اور ہماری پانچویں چیز کہ اللہ کریم سے دعا کے ذریعے قرب حاصل کریں۔ دعائیں مشکلات کا علاج بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہیں۔
اور یہاں پہ ہم نے ایک روایت پڑھ رہے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی جانب سے عافیت کا مطالبہ کرنا بہت پسند ہے، اور دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ دونوں تکالیف میں یکساں فائدہ دیتی ہے، اور تقدیری فیصلوں کو دعا ہی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، چنانچہ کثرت سے دعا کیا کرو۔ اور اس میں پچھلی دفعہ ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ تقدیر جو ہم کہتے ہیں لکھی گئی ہے اور وہ تبدیل نہیں ہوتی، دعا کیسے تبدیل کر دیتی ہے؟ تو اس میں بتایا گیا تھا کہ تقدیر کے اندر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس موقع پر یہ اس کے لیے لکھا گیا ہوگا، اس طرح اس نے کام کرنا ہوگا، مگر یہ دعا کرے گا اور دعا قبول ہو جائے گی تو وہ بدل جائے گا۔ تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر اللہ تعالیٰ کا وہ ازلی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے شروع سے کہ کس نے کس وقت کیا کام کرنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ وہ کوئی جبر نہیں ہے، وہ زبردستی نہیں ہے کہ لکھا گیا تو اس طرح کرنا ہے، بلکہ وہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ ہم نے کرنا ہی اس طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارے اپنے ارادے سے ہم نے اس طرح کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ پھر ہم نے قرآن و حدیث میں تعلیم کردہ دعائیں جو ہیں ان کی بات کی ہے کہ ان کی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زندگی میں آسانیاں بھی آتی ہیں اور ساری چیزیں اس میں مانگنے والی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جس پہ عامر جواد صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ دوسری دعا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ یا اللہ ہمیں صبر دیجیے، ثابت قدمی دیجیے، اور کفار پر ہمیں غلبہ نصیب فرمائیے۔ اب تک انشاءاللہ سب کو یاد ہو چکی ہوگی، کافی ہفتوں سے ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ دعا گناہ کے تقاضے کے وقت یا کسی ایسے بیرونی دباؤ کے وقت کہ جب دشمن جو ہے وہ ہم کو گناہ کروانے پہ مجبور کر رہا ہو، یہ دعا پڑھ لیں۔ تیسری دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، یہ بہت قیمتی آیت ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ ایسی آیت کسی اور قوم کو نہیں ملی، کسی اور نبی پر نہیں آئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگی گئی ہے اور مغفرت مانگی گئی ہے، اور کفار کے اوپر غلبہ مانگا گیا ہے۔ تو جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا رات کو تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور کافی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی شر انگیزیوں سے اس کی حفاظت ہوگی، ناگہانی مصائب اور آفات سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی، اور تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ صرف یہ 2 آیتیں ہیں، تو ان کو یاد کرنا کتنا مشکل ہے۔ ہم نے بات کی تھی کہ اس کو ہم اپنے موبائل پہ لکھ لیں اور ہم یہ روزانہ سوتے وقت پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ سب نیت کیجیے گا پڑھنے کی۔ ہر نماز کے آخر میں سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے نا، اس کی دعا جو ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا پوری، یہ جب یاد ہو جائے نا، یاد کرنے کی کوشش کر لیں، بہت چیزیں یاد کرتے ہیں، جب یاد ہو جائے تو اس کو ہر نماز کے بعد مانگیں، کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو ان الفاظ سے دعا مانگتا ہے وہ اس کی ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے اور ایک اس آخری آیت کے بارے میں ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ ضرور قبول ہوتے ہیں، تو اس کو ضرور پڑھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو بچوں کے سیشن ہوئے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا سبق تھے۔ تو ایک کہانی جو بتائی گئی تھی بچوں کو، اس میں یہ ہے کہ نیکی ضرور کریں، نیکی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے مت جانے دیں، جو ہم نے شروع میں بتایا نا، ہوشیار رہیں کہ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ ہو جائے، اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھی نیکی کریں، اس سے بھلائی کریں، اور اس سے اس کو بھی نیکی کا موقع ملے گا، سبق ملے گا، وہ مطلب وہ حیران ہو جائے گا میں نے اس کے ساتھ برا کیا ہے اور پھر بھی میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، تو اس کے جو اچھائی کے جذبات ہیں وہ بڑھیں گے اور وہ اچھے کاموں کی طرف آ جائے گا، اچھائی کی طرف آ جائے گا، ایثار کی طرف اور خیر خواہی کی طرف آ جائے گا۔ تو جب وہ آ جائے گا نا، تو جتنے وہ اچھے کام کرے گا اس سب میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا، کیونکہ ہماری اس ایک قربانی کی وجہ سے کہ ہم نے اس کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اچھائی سے دیا، اس کو نیکی کی توفیق ہوئی، اور ہمیں اس قربانی کے صلے میں اس کی تمام نیکیوں کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا، اور ظاہر اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور ایک بات دل میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ برائی سے تو نفرت کریں، لیکن برے مسلمان سے نفرت نہ کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے ساتھ محبت کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اس کی برائی سے نفرت کریں لیکن اس انسان سے، اس مسلمان سے برائی نفرت نہ کریں، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، اس سے محبت سے اس کے لیے دعا کریں، اس کے ساتھ ہمدردی کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات جو آج ہوئے ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ دکھائیں کہ کس طرح آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پکا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن میرے دل کو ذرا سے اطمینان اور استحکام مل جائے گا۔ یہاں پہ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہلکا پھلکا شک تھا، تو انہوں نے کہا میں دیکھ لوں گا تو میرا وہ شک دور ہو جائے گا۔ ایمان کے اندر شک نہیں ہوتا، ایمان 100% یقین ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہلکا پھلکا شک نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، کیونکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا ایمان مکمل تھا، ان کا یقین مکمل تھا اس میں، لیکن دل کے اطمینان کے لیے۔ اب یہ دل کا اطمینان جو ہے نا، اس کی انٹرپریٹیشن بڑی لطیف ہو سکتی ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہوگی، ہم میں سے ایک عام مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی ہوگی۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کی تو بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی قدرت کو دیکھ کے خوش ہونا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، جیسے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ویسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا، لیکن جس طرح محبوب کو دیکھ کے آدمی خوش ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کا محبوب ہے، کسی کا محبوب اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے، اور باپ کسی دوسرے شہر میں رہتا ہے، تو جو باپ ملنے کے لیے آتا ہے اس کو دیکھ کے آدمی کو خوشی ہوتی ہے چہرہ دیکھ کے۔ اسی طرح کسی کا محبوب اس کا بچہ ہے یا بچی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں دور ہے، جب وہ ملنے کے لیے آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے والدین کو کہ ہم نے اپنا بچہ دیکھا، بچی دیکھی ہے، ٹھیک ہے، تو محبوب کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں جا سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوتے تھے۔ تو بہت سی قدرتیں تو نظر آتی ہیں، لیکن یہ تو بڑی انوکھی قدرت ہے کہ مردہ کو کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب کی قدرتوں کے ذریعے زیارت کرنے کے لیے یہ انوکھی فرمائش کی کہ یا اللہ آپ ذرا ان کو بنا کے تو دکھائیں کیسے بنائیں گے۔ اور جب ظاہر ہے وہ پرندے جڑے، وہ جو سب منظر سامنے آیا، کس طرح ان کی بوٹیاں بوٹیاں الگ تھیں، کیما ہو چکا تھا، مختلف جگہوں پہ تھے، ان کا نام لیا اور وہ سب جڑ کے پرندہ بن کے اڑ کے آ گئے۔ تو اتنا بڑا واقعہ دیکھ کے ان کے دل کو کتنی مسرت ہوئی ہوگی کہ میرے اللہ کتنے طاقتوں والے ہیں، کتنے قدرت والے ہیں۔ تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت کی وجہ سے یہ خواہش کی تھی، انہوں نے یہ فرمائش کی تھی انہوں نے کہ آپ مجھے کر کے دکھائیں۔ اس میں قرآن شریف کے اندر لکھا ہے کہ ان کے ایمان کے اندر کمی نہیں تھی، دل کے اطمینان کے لیے، دل کا تعلق محبت سے ہے نا، جذبات سے ہے، تو اور خوش ہوئے دیکھ کے اس بات کو۔ تو یہاں ہمیں سبق یہ ملا کہ ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعا بھی کرتے رہیں، اس کی بھی کوشش کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے نا، اس کا ایمان، اس کا یقین محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم رمضان کی تیاری کے بارے میں اور دیگر ٹاپکس اگلے ہفتے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم وصلی اللہ علی النبی محمد آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔